حضرات سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے مجھے خوشی ہے یزدان شہید کہ میڈیا سروس اس علاقے میں چند دن کے وقفے کے بعد یہ دوسرا جلسہ عام منعقد ہو رہا ہے۔ آج سے چند روز ہی پیشتر ساتھ والے علاقے میں اسی عنوان پر ایک جلسہ منعقد ہو چکا ہے، اور آپ ماشاءاللہ جس محبت جوش اور جذبہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انتہائی سکون کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ جگہ کی قلت ہے اور جگہ تنگ ہے، لیکن آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ بات کو سنیں تاکہ آپ کا آنا مفید ثابت ہو اور اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کی تشریف آوری کو اور ہماری حاضری کو قبول فرما لے۔ میں یہ چاہتا ہوں اس مناسبت سے کہ چند روز ہی پیشتر میں نے اسی علاقے میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کی نسبت سے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے خلاف اس گفتگو کو اپنے خطاب کا عنوان بنایا تھا، جو ان ایام میں لوگ اپنی مجالس اور اپنی محافل میں کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ بڑی ہی افسوس اور تعجب کی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا المناک واقعہ اس محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو واقع ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 1400 برس بیت جانے کے بعد اس واقعے کی آڑ لے کر ان نفوس قدسیہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے اعلیٰ، سب سے بزرگ تر اور سب سے افضل تر لوگ تھے، اور جن کی بڑائی اور عظمت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں کیا ہے، اور ستم بالا ستم اور افسوس در افسوس یہ بات ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ شہادت حسین کے نام پر منعقد ہونے والی مجلسوں میں کیا جاتا ہے، اور ان پر تان و تشنیع کے تیر چلائے جاتے ہیں، جن کا نہ صرف یہ کہ اس شہادت کے واقعے سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اس واقعے سے برسوں پہلے اس کائنات سے رخصت ہو کر اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ حالانکہ اگر زیادہ سے زیادہ بات کرنا بھی چاہیے تو ان کے بارے میں کرنا چاہیے جنہوں نے اس واقعہ کربلا میں کسی قسم کا حصہ لیا، یا وہ اس واقعے میں کسی نہ کسی
तौर से शरीक हुए, लेकिन हम हर रोज ये सुनते रहे। और अफसोस की बात है कि जराए अबलाग जिस पे गवर्नमेंट का कब्जा है, रेडियो और टेलीविजन, उनमें भी इशारात और किनायात के अंदर ऐसी गुफ्तगूएं की जाती रही जिनसे इन पाकबाज हस्तियों पर बुरे और नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और मैंने कहा था कि दुनिया का कोई माकूल शख्स यह बात नहीं समझ सकता कि हजरत हुसैन की शहादत का तज़किरा करते हुए जनाब सिद्दीक़ अकबर का जिक्र कहां से आ जाता है। हजरत हुसैन की शहादत का तज़किरा करते हुए हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान ज़िन्नूरैन, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, इसलिए कि इनमें से कोई एक बुजुर्ग हस्ती भी वाक़या करबला के वाक़े में, हादसे में न सिर्फ ये कि शरीक नहीं थी, बल्कि इनमें से कोई हस्ती भी हादसा करबला के वक्त जिंदा भी नहीं थी। अक्सर और बेशतर कोई 20 बरस पहले, कोई 30 बरस पहले, कोई 40 और 45 बरस पहले अपने रब के पास तशरीफ ले जा चुके थे, लेकिन अकल और खिरत को अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो कभी भी ना खुशगवार वाकयात जन्म नहीं ले सकते और न तलखी पैदा हो सकती। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क के अंदर बिलउमूम और बाज़ हल्कों की तरफ से बिलखुसूस अकल को इस्तेमाल करना गुनाह समझा जाता है। सिर्फ नारेबाजी, जज्बातियत और इस तरह की ऐसी गुफ्तगू जिसका किसी किस्म की माकूलियत से कोई ताल्लुक नहीं, उस गुफ्तगू को सामने रखकर दूसरों के दिलों को दुखाया जाता है, तानो तशनी की जाती है, बुजुर्गों पर कीचड़ उछाला जाता है और इस बात का कतई कोई ख्याल नहीं किया जाता कि इससे न सिर्फ यह कि मुल्क का अमन व अमान दरहमदरम होता है, बल्कि अल्लाह भी नाराज होता है और कयामत के दिन हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आदमी कोई सर उठा के बात कहने की जुर्रत नहीं कर सकता और ना ही आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर के पानी का मुस्तहिक हो सकता। मैं ये चाहता हूं कि आप हजरात माशाअल्लाह इतने शौक और ज़ौक़ से जो आए हैं, तो मैं गुफ्तगू को वहां से शुरू करूं जहां उस दिन मैंने छोड़ी थी और गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। वो लोग जो उस जलसे में मौजूद थे उनके लिए भी इंशाअल्लाह बात को आखिर तक समझने और हकीकत की तह तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। और जो लोग उस जलसे में मौजूद नहीं थे उनको भी मौजू के मुकम्मल होने के नाते ये एहसास नहीं होगा कि हमने नामुकम्मल गुफ्तगू सुनी है। लेकिन मैंने तस्बन ये चाहा है कि आज बजाय इस बात के कि मैं एक नए उन्वान पर गुफ्तगू करूं, वो जो गुफ्तगू मैंने उस दिन की थी मेरा जी चाहता है कि उसको मुकम्मल कर लिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे कायनात हमें हर किस्म के तासुबात, हट धर्मी से अलग होकर दीन की हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए
اور رب کائنات دین کی حقیقتوں کے سمجھنے کے بعد ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس بات کے لیے پیشگی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص یہ توقع نہ رکھے کہ ہم کسی کو گالی دیں گے۔ ہمارا مسلک گالی دینا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ جب بھی بات کی جائے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کی جائے، اور اس بات کو پیش نگاہ رکھ کر کی جائے کہ رب کائنات لوگوں کے دلوں کو ایمان کی حلاوتوں سے بہرور فرمائے اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، تاکہ وہ خود صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہوئے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی جنت کو حاصل کر لے، اور سنانے والے کی آخرت جو ہے وہ بھی سنور جائے۔ اس لیے میں نے پیش کی یہ بات کہی ہے کہ ہم سے کوئی گالی کی برے لفظ کی توقع نہ رکھے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سچی بات اگر کسی کو کڑوی لگے تو اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہوئے اس کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کریں گے کہ سچی بات اول تو کڑوی ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کڑوی محسوس ہو تو اپنے گھر جا کر اپنے احباب سے اس کے متعلق تحقیق کر لیں۔ اگر بات غلط ہو تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں، آخرت میں بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ کی رحمت سے کسی ایسی بات کو حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کو ہمارے رسول اور ہمارے خدا نے حق نہیں کہا ہے، اور ہم کسی ایسی بات کو باطل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں نہ ہمیں کسی کی ناراضگی کا کوئی خیال ہے، نہ کسی کی خوشنودی کی کوئی بات۔ ہم جتنی بھی بات کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے نبی آپ کا کام پہنچا دینا ہے، اگر آپ نے پہنچانے میں کوتاہی کی تو اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے ساری کائنات میں تجھ کو سب سے اعلیٰ انسان بنایا ہے، لیکن تیرا کام بھی سنانا ہے، منوانا تیرا کام نہیں ہے۔ منوانے کا کام اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سنانے کے پابند ہیں، ہدایت کے لیے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو، ہم کو، سننے والوں کو، سب کو ہدایت کی راہ پہ گامزن فرمائے۔ بہرحال اس تمہید کے بعد میں اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جنہوں نے پہلی تقریر نہیں سنی یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا تاجدار اور امام بنا کے بھیجا، اور پوری کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے اور جب تک کائنات باقی رہے گی، اللہ نے نہ آپ ایسی شخصیت کو پیدا کیا ہے نہ کبھی پیدا فرمائے گا۔ دنیا بھر میں سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے بلندر اور سب سے افضل ترین اگر مخلوق کوئی ہے تو وہ انبیاء کی مخلوق ہے۔ انبیاء اور رسول اللہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ نوری ہو چاہے وہ خاکی ہو، کسی کو وہ مقام عطا نہیں کیا ہے جو رب ذوالجلال نے اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کو عطا کیا۔
دنیا کے اندر چاہے وہ آسمان کے رہنے والے ہوں چاہے زمین کے رہنے والے، سب سے بہتر ہستیاں رب نے اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ نبیوں کی ہستیوں اور رسولوں کی ہستیوں کو بنایا ہے۔ اور ان نبیوں کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور ان کا اختتام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ ان سارے نبیوں، ان سارے رسولوں اور ان سارے پیغمبروں میں سے بھی اللہ نے پھر سب سے زیادہ اعلیٰ جس کو مقام عطا کیا وہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے۔ اللہ کے نبی سرور کائنات، تاجدار دو عالم، مالی بطحا، سارے انبیاء کے امام ہیں۔ آدم بھی، نوح بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، یہ سب کے سب قیامت کے دن اگر کھڑے ہوں گے تو میرے امام کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ اس لحاظ سے میرے آقا و مولا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین مخلوق میں سے بھی سب سے اعلیٰ، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ نبی اور رسول، اور نبیوں اور رسولوں سے بھی اعلیٰ نبی یہ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر سب سے افضل نبیوں کے بعد اگر مخلوق کوئی رب نے بنائی ہے تو ان نبیوں کے اصحاب کی بنائی ہے۔ سب سے اعلیٰ مخلوق آدم علیہ السلام کی امت میں وہ لوگ ہیں جنہیں حضرت آدم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم کی امت میں وہ لوگ ہیں جنہیں ابراہیم کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ نوح کے قوم میں وہ لوگ جنہوں نے نوح کے چہرہ پرانوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان پر ایمان کو اختیار کی۔ اسی طرح سارے نبی، ان میں سارے کے سارے انبیاء اور رسول اللہ شامل ہیں۔ ساری مخلوق میں پھر نبیوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل مخلوق ہے تو نبیوں کے ساتھیوں کی ہے۔ اور اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند تر مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ہے۔ اور ہم نے اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کی تھی جو شیعہ بھائیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تفسیر حسن عسکری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ نے کہا میرے صحابہ پہلے نبیوں کے صحابہ سے اتنے ہی افضل ہیں جتنا میں پہلے نبیوں سے افضل ہوں۔ جس طرح میں سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ، اسی طرح میرے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ میں سے سب سے اعلیٰ۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے بھی سب سے اعلیٰ ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں ماں سوائے انبیاء کے، چاہے وہ مخلوق نبی سے پہلے گزر چکی ہو چاہے نبی کے بعد آنے والی ہو، ان سب میں سب سے زیادہ فضیلت اگر رب نے عطا کی ہے تو رب نے اپنے نبی کے صحابہ کو عطا کی ہے۔ اور پھر ان سارے صحابہ میں سے سب سے افضل اگر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو ان 1400 صحابہ کو بنایا ہے جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی کے دست مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کی، اور آسمان سے رب نے ان کے لیے قرآن مجید میں جنت کی بشارت نازل فرمائی تھی۔ پھر ان 1400 میں سے بھی سب سے افضل وہ 313 صحابی ہیں جو اس جنگ بدر میں شریک ہوئے جس جنگ بدر کے شرکاء کو رب
رہی ہے، جن کی کوئی بات اس وقت تک زبان سے ادا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ عرش والا اسے ادا کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس ناطق وحی کی زبان اقدس سے جن صحابہ کو یہ مقام، یہ شرف، یہ خوشخبری اور یہ نوید سنائی گئی کہ لوگوں تم نے اس جنگ بدر میں شرکت کر کے اس قدر بلند مرتبے کو حاصل کیا کہ عرش والے نے کہا ہے کہ میں نے خود آسمان دنیا پہ نازل ہو کے تمہارے چہروں کو دیکھا ہے، اور کہا ہے جاؤ آج کے بعد جو جی چاہے کرو، میں نے جنت تمہیں لکھ کے عطا کر دی ہے۔ پھر سب سے افضل یہ 313 صحابہ، پھر ان میں سے بھی سب سے اعلیٰ مقام ان 10 صحابہ کا ہے جن میں سے ایک ایک کا نام لے کر حضور نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے، اور یہ 10 صحابہ ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعید بن عاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اور پھر ان 10 میں سے سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ ہے کہ رب کائنات نے جن کو ترتیب کے ساتھ نبی کی امت کا امام بنایا ہے۔ پھر ان چاروں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ وہ جو ایک دن کونین کے تاجدار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، جبریل امین آئے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں کہی، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں ان للجنت 8 ابواب، جنت کے اللہ نے 8 دروازے بنائے، 8 دروازے جنت کے۔ کسی دروازے کا نام باب الجہاد رکھا گیا ہے، کسی کا باب الریان، کسی کا باب الصلوات۔ جس شخص نے نفلی روزے کثرت سے رکھے ہیں، اللہ کے فرشتے اسے اس دروازے سے جنت میں بلائیں گے جس کا نام سیرابی کا دروازہ ہے۔ آؤ تو نے رب کے لیے دنیا میں پیاس برداشت کی، آج اللہ تمہیں جنت میں باب الریان سے بلا رہا ہے۔ ایک کا نام باب الجہاد ہے، اس دروازے سے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن لوگوں نے رب کی بارگاہ میں اپنی گردن کو کٹایا ہے، اپنے خون کو بہایا۔ آؤ تو اپنا خون رب کی بارگاہ میں بہاتا رہا، آج اللہ نے تمہیں باب الجہاد سے جنت میں بلایا۔ ایک کا نام باب الصلاۃ ہے، جب ساری کائنات سوتی رہی ٹوٹ کے رب کو مناتا رہا، دنیا والے آرام کرتے رہے، تو رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا رہا۔ آؤ آج رب نے تجھ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ تجھ کو باب الصلاۃ سے بلایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا، عاشقوں کا، نبی کے فرما برداروں کا، نبی کے پروانوں کا جمگٹا ہے۔ نبی یہ کائنات بیان کر رہے ہیں، ایک ایک بات کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے جب اپنی گفتگو کو 8 دروازوں کی تشریح اور تفصیل پر اختتام تک پہنچایا تو بوڑھے ابو بکر نے ہلکی سی آواز میں اپنے آقا کی بارگاہ میں گزارش کی، آقا جائیں گے تو ایک ہی دروازے سے جانے والے، اگر کوئی شخص کسی جگہ داخل ہونا چاہے تو داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کسی کو یہ عزت بھی ملے گی کہ جب وہ جنت کے دروازوں پہ کھڑا ہوگا تو پکارنے والا اللہ کا فرشتہ اسے ایک دروازے سے نہیں پکارے گا بلکہ 8 دروازوں سے فرشتے کہیں گے آؤ ہمارے دروازے سے ہو کے جنت میں جاؤ۔ اللہ کے حبیب کو یہ
قربانیاں دی، اللہ نے تجھ کو اتنا پسند کیا کہ آج تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، جس دروازے سے چاہے گزر جا کائنات میں۔ پھر سب سے افضل، اعلی، بلند تر، عظیم تر ہستی اگر کسی کی ہے تو شخصیت گرامی کی ہے، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے، ایک رات جو تاروں بھری رات تھی۔ کبھی کبھی دیکھتے ہو نا آسمان پہ بڑے ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، سارا آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی کی نگاہ جس طرف اٹھتی ہے ستارے ہی ستارے۔ ایک ایسی ہی رات عموماً یہ تب ہوتا ہے جب پہلے بارش ہوئی ہو اور پھر مسئلہ یکایک صاف ہو جائے، گرد و غبار بہہ جاتا ہے، آسمان پہ چشمک کرنے والا ایک ایک ستارہ لوگوں کو نظر آتا ہے، تب سارے آسمان جو ہے جدھر آدمی کی نگاہ ہوتی ہے تارے ہی تارے نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی ایک رات رحمت کائنات ناطق وحی اپنے گھر کے آنگن میں تشریف فرما تھے، ہماری ماں، مومنوں کی ماں۔ اور ایک بات سن لو، جس کو قرآن نے ماں کہا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ مومن وہ ہیں جن کی عائشہ ماں ہے، اور جو عائشہ کو ماں نہیں سمجھتے قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ مومنوں کی ماں نبی کائنات کی بارگاہ اقدس میں تشریف فرما ہے، اچانک نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی، تاروں بھرا آسمان۔ دل میں خیال آیا، اس خیال نے الفاظ کا سانچہ تلاش کیا، لب سے جدا ہوئے، آقا حل لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، اللہ کے حبیب آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی ایسی برگزیدہ ہستی بھی ہے جس کی نیکیاں اتنی لاتعداد اور بے شمار ہو جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ جس طرح کوئی شخص آسمان کے ستاروں کو نہیں گن سکتا، کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہو جس کو شمار نہ کیا جا سکے۔ نہ سکے وہی نے سر اقدس کو اٹھایا، ام المومنین عائشہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا، فرمایا نام عائشہ ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کی اتنی لاتعداد اور بے شمار نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ ام المومنین جلدی سے پوچھتی ہے من یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ خوش نصیب کون ہے؟ حضور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا عمر بن الخطاب، وہ فاروق ہے جس کی اتنی لاتعداد اور بے شمار نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ صدیقہ کائنات سوچ رہی تھی اتنے بڑے سوال کے جواب میں شاید آقا کائنات نام لیں گے تو صدیق اکبر کا لیں گے، میرے بابا کا نہیں ہے۔ حضور نے نام لیا تو فاروق کا لیا۔ ام المومنین بڑی خوش ہوئی، لیکن پھر جلدی سے سوال کیا وَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی ہیں؟ حضور کی مسکراہٹ، حضور کا تبسم گہرا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو؟ آسمان کے لاتعداد اور بے شمار ستارے ابو بکر کی نیکیوں کا پیمانہ نہیں بن سکتے۔ آؤ اگر ابو بکر کی نیکیوں کا پوچھنا ہے تو پھر پوچھو، انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ ابی بکر، سن لو عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکیوں کا جو اس نے میرے ساتھ
نہیں کر سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، پہلے حبیب، علامہ صالح صاحب ظہیر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر کی نیکیاں لا تعداد اور بے شمار، آسمان کے ستاروں کی طرح جن کو گنا نہ جا سکے. لیکن جب صدیق کا نام آئے تو رحمت کائنات ارشاد فرمائیں کہ ساری نیکیاں عمر کی ابو بکر کی ایک رات کی نیکیوں کا مقابلہ نہ کر سکے. پھر کائنات میں سب سے افضل وجود اگر کسی کا تھا تو اس شخصیت گرامی کا تھا جسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور اتنا مقدس وجود، اتنا مقدس کہ جن کا تذکرہ ابھی میں انشاءاللہ گفتگو کے دوران کروں گا. یہ امت کا اجماعی اتفاقی متفقہ مسئلہ تھا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صدیق کی زندگی میں، صدیق فاروق کی زندگی میں، فاروق کے بعد عثمان کی زندگی میں، عثمان کے بعد علی کی زندگی میں، علی کے بعد حسن کی زندگی میں، حسن کے بعد معاویہ کی زندگی میں، معاویہ کے بعد حسین کی زندگی میں رضوان اللہ علیہم. اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہ تھا. امت کا مجموعی عقیدہ کہ دنیا بھر میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند تر، سب سے بالا تر، سب سے بہتر اگر کوئی ہستیاں ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، اور ان سے بہتر کوئی ہستی نہیں. اور ان میں سے سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہستیاں ہیں تو اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ میں نے بیان کیا. اور پھر یہ عقیدہ آج ذرا بات کو کان کھول کے سن کے جانا. انشاءاللہ آج مسئلہ سن لو گے، اللہ کی رحمت سے قیامت تک پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ، اور نہ کوئی ماں کا لال جواب دے سکے گا. یہ امت کا متفقہ عقیدہ تھا. اس عقیدے میں کوئی اختلاف نہ تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ کہ نبی کائنات کے بعد سب سے افضل عمر ہے، یہ عقیدہ آپ کے صحابہ کا بھی تھا. نبی کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا. نبی کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا. اسی لیے حدیث کے سارے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھو، نبی نے جب بھی کہا یہی کہا، میں نے یہ کیا، میرے ابو بکر نے یہ کیا، میرے عمر نے یہ کیا. اور حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا اپنا عقیدہ بھی سنو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے آپ نے فرمایا، نبی کائنات کے پاس اس وقت کوئی دوسرا صحابی موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ اور کس کا ہے؟ فرمایا میرے ابو بکر کا بھی یہی عقیدہ ہے. ابو بکر پاس موجود نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی غیر موجودگی میں اپنی طرف سے گواہی ڈالی تو ابو بکر کی ڈالی. اور ایک دفعہ جب سودا ہوا اس نے کہا حضور اس کا گواہ کون ہے؟ کوئی گواہ نہیں تھا. آپ نے فرمایا میں محمد کہتا ہوں گواہ ابو بکر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتلا رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو ابو بکر کا. اور پھر ایک بری عورت نبی کائنات کی بارگاہ اقدس میں آ کر یہ سوال کرتی ہے اللہ کے حبیب مجھ کو کچھ اللہ کے واسطے عطا کیجیے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی کیا بات ہے؟ اس خاتون نے سرور گرامی کی خدمت میں گزارش کی آقا میں غریب عورت ہوں،
میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حاجت مند ہوں، محتاج ہوں، گھر میں بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بڑی دور سے سفر کر کے آئی ہوں اس امید پر کہ آپ مجھے کچھ عطا کریں گے، میرے گھر کے حالات سمجھ جائیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، دل کو دکھ پہنچا، کیونکہ نبی وہ نبی ہے جس کے بارے میں عرش والے نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں نے تم میں وہ نبی بھیجا ہے جو اتنا رحم دل اور اتنا درد والا ہے کہ کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھتا ہے، تکلیف اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اتنا مہربان نبی۔ اس عورت کی بات سنی، حضور آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا بی بی تو ایسے وقت میں آئی ہے نبی کے پاس۔ ملانا ہمارا کام ہے، لیکن یارو تعجب کی بات ہے، لوگوں نے عقیدہ اپنی طرف سے تراشا اور اسے نبی کی عزت جانا۔ کہا جب نبی کو دفن کے لیے لے جایا جا رہا تھا، نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا۔ بتلاؤ اپنی طرف سے یہ سمجھا۔ قرآن نے کہا یحسبون انہم یحسنون صنعا، اے اللہ کے رسول کائنات کے لوگوں کو کہو بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو گناہ کی سمجھتے ہیں نیکی کی کر رہے ہیں۔ اپنی طرف سے یہ نبی کی عزت کر رہے ہیں کہ نبی فوت نہیں ہوئے، لیکن کہتے کیا ہے؟ کہتے یہ ہے کہ جب نبی کو دفن کے لیے لے جایا جا رہا تھا، نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا۔ اور اللہ تمہیں ہدایت دے، کیا یہ عزت کی بات ہے؟ کون ہے جو اپنے کسی عزیز کو زندہ قبر میں رکھنے کے لیے اور اس پر مٹی ڈالنے کے لیے تیار ہو؟ اور اسی اپنے عزیز کو تو زندہ دفن کرنا گوارا، اور کائنات کے امام کو کہتے ہو زندہ دفن کر دیا تھا صحابہ نے۔ اس سے زیادہ نبی کی گستاخی کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کا عقیدہ انکا میت، سن لو قرآن کا عقیدہ انکا میت وانہم میتون، اے میرے نبی تو بھی جانے والا، کائنات بھی جانے والی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ماں نے جس بچے کو جنا ہے مرنے کے لیے جنا ہے۔ جو بھی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، چاہے خدیجہ کے گھر ہوا ہو چاہے آمنہ کے گھر۔ کل من ہے ویبقا وجہ ربک ذو الجلال، موت اگر نہیں آئے گی تو عرش والے کو دے، باقی سب۔ اس عورت کا عقیدہ بھی قرآن کا کیا کہنے لگی؟ یا رسول اللہ اگر اگلے سال آپ فوت ہو گئے تو میں کیا کروں؟ پھر کس سے لوں گی؟ نبی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ میرے بعد کون ہے؟ فرمایا پاتی ابا بکر، اے بی بی اگر محمد نہیں ہوگا محمد کا قائم مقام ابو بکر موجود ہوگا۔
عقیدہ بیان کیا کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو کس کا؟ صدیق کا. نبی نے اپنا عقیدہ، اور آج سن لو، نبی نے اپنا عقیدہ ایک مرتبہ بیان نہیں کیا، کئی مرتبہ. آج پھر سن کے جانا، ہم بھی انشاءاللہ سنا کے جائیں گے. آج مسئلے بہت سمجھائیں گے انشاءاللہ. نبی نے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. کیا؟ فاتی ابا بکر، اس دن بھی بیان کیا، اس دن بھی بیان کیا، اور مرض الموت میں بھی بیان کیا. مرض الموت میں بھی بیان کیا. یہ بات اس دن بڑی لمبی بیان کر دی تھی. جو باتیں اس دن ہوگی آج نہیں کریں گے انشاءاللہ. اس دن بھی بیان کیا جب کہا تھا جاؤ میری زندگی میں میرے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کرو. اس دن بھی بیان کیا. اس دن بھی بیان کیا جب ہجرت کے نبی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اقامت اختیار کی. پہلے سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا، رب کا نبی کسی بستی میں اپنا مکان بعد میں بناتا ہے، رب کا گھر. یہ شرف بھی ابو بکر، یہ شرف ابو ایوب کو عطا کرنا تھا کہ جس گھر پہ نبی کی سواری بیٹھی اور جس گھر کو نبی کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اسی گھر کے سامنے کی زمین مسجد نبی کے لیے، ساری کائنات کی مسجدوں کی امام کے لیے، اور دنیا کی ساری مسجدیں ایک طرف اور محمد کریم کی بنائی ہوئی مسجد ایک طرف، نبی کی اپنے ہاتھ سے بنائی. پھر اس سے اگر افضل کوئی مسجد ہے تو وہ مسجد جس میں رب کا گھر واقع ہے، تو اس مسجد کے لیے نگہ انتخاب اگر پڑی تو جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے کے زمین کے ٹکڑے پہ پڑی ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے. حدیث پاک میں آیا ہے نبی یہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زمین کن کی؟ لوگوں نے کہا 2 یتیم بچے ہیں ان کی. کہا یا رسول اللہ بچے یتیم لیکن سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے. آپ ارشاد کیجئے دل بھی آپ کا، دماغ بھی آپ کا، جان بھی آپ کی، جسم بھی آپ کا، زمین کی حیثیت کیا ہے؟ اور کائنات کے امام تیرے اصولوں پہ قربان. کیا کہا؟ فرمایا رب کا نبی کسی یتیم کے مال کو بغیر قیمت کے نہیں لے سکتا ہے. آج یتیموں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والوں سوچو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نہیں کہنے لگے پھر یا رسول اللہ جو قیمت چاہے لے. فرمایا جاؤ بازار میں جا کے پوچھو جو اس قیمت کی زیادہ سے زیادہ اس زمین کی قیمت لگے محمد وہ قیمت دے گا. زمین لے لی. اب نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد، نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد وہ بننے والی ہے جس کو رسولوں کا تاجدار خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے. کائنات کا امام خود اس کی تعمیر کرنے لگا ہے. اپنے کندھے جمع ہے، جانثار اشارہ ابرو پہ اپنی گردنیں اپنے ہاتھ میں رکھے لے کے آنے کے لیے تیار. کیا دیکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس پہ ٹوکری، اپنے کندھے اقدس پہ پتھر گزارش کرنے لگے یا رسول اللہ ہم جو موجود ہیں. فرمایا تم تو موجود ہو، خدا تمہیں خوش رکھے، لیکن میں وہ مسجد بنانے والا ہوں جس مسجد میں نماز پڑھنے والا ایک پڑھے گا، لکھنے والے 1000 لکھیں گے. پڑھے گا ایک، لکھی 1000 جائے گی. اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنانا ہے. آئے صحابہ بھی پتھر اٹھا کے آئے. اب پنجابی میں تم کہتے ہو حضور نہیں رکھنے لگے. بنیاد کا پتھر اس نے اٹھایا جس کے رکاب کو جبریل امین تھامتا ہے. اٹھا کے پتھر لائے، بنیاد کا پتھر رکھا. اب
دوڑے, حمزہ بھی دوڑے, نبی کا چچا بھی دوڑا, نبی کے چچے کا بیٹا بھی دوڑا, نبی کے داماد بھی دوڑے کہ نبی کے پتھر پہ ہم پتھر رکھے. فرمایا تنا ہوں, ہٹ جاؤ, میرے پتھر پہ وہ پتھر رکھے جس کو رب نے میرے بعد مقام ادا کرنا ہے. کائنات, دم بخود, آسمان, کوش برآمد, آج کس کو یہ خلاف آخرہ پہنائی جائے گی؟ کون ہے جس کو آج یہ اعزاز ملے گا؟ نبی نے نگاہ دوڑائی, سعد ابن عبادہ کھڑے ہیں. نبی نے نگاہ دوڑائی, سعد ابن معاذ کھڑے ہیں. نبی نے نگاہ دوڑائی, سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہیں. جوان شیروں جیسے نگاہ نے گردش کی. ارشاد فرمایا, صحابہ آنکھوں میں شوق کے آثار لیے منتظر ہے آج نظر کرم کس پہ پڑے. حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا میرا یار ابو بکر کہاں ہے, میرا یار ابو بکر کہاں ہے. ابو بکر نے پیچھے سے آواز دی, اللہ کے رسول کمزور, میں بھی موجود ہوں. فرمایا ابو بکر تو کمزور نہیں, تو ان سارے طاقتوروں کا امام ہے. آؤ محمد کے پتھر کے اوپر اگر کوئی پتھر رکھے گا تو میرا صدیق رکھے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ. اور یار صحابہ کا عقیدہ یہ ہے, اماموں کا عقیدہ یہ ہے, اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے, اور نعت کے بھائی محمد الرسول اللہ کا عقیدہ یہ ہے. تو اگر اس عقیدے کو نہیں مانتا تو سوچ تو صحیح, تو نے اپنا عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ ذرا سوچ تو صحیح کون ہے. اور یہ بات علی نے کہی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے الفاظ, کتاب ان کی, الفاظ ان کے, عبارت ان کی, زبان ہماری. کہا کشف الغمہ میں اربلی نے, مروج الزام میں مسعودی نے, شیعہ مصنف ہے. کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے, کئی دن کے بعد صدیق کی خلافت کی بیعت ہو چکی ہے. صدیق کی خلافت کی بیعت ہو چکی ہے. حضرت علی, صرف حضرت علی باقی ہے, باقی سب نے بیعت کر لی. نبی کے چچاؤں نے, نبی کے جاروں نے, نبی کے صحابہ نے, نبی کے رفقا نے, نبی کے جانشاروں نے, نبی کے رشتہ داروں نے, نبی کے دامادوں نے, سب نے بیعت کی. اکیلے حضرت علی باقی ہے. کتاب شیعہ ہے. حضرت علی نے پیغام بھیجا, ابو بکر آج میں آنا چاہتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرو, مومنوں کو بھی اکٹھا کرو. ساتھی اکٹھے, مسجد نبوی صحابہ سے بھر گئی. حضرت علی آئے. سنا, تم نے جانے کیا سمجھا ہے علی کو, یہ شیر خدا تھا, یہ فاتح خیبر تھا, یہ سارے مرحب تھا, بزدل نہیں تھا, کمزور نہیں تھا کہ چھپ کے بات کرتا. ڈنکے کی چوٹ بات کی, اپنے عقیدے کا اظہار کیا رضی اللہ تعالی عنہ. کہا منبر رکھوایا گیا, صحابہ کو بلایا گیا. حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی. کہا ابو بکر میں نبی کے غم میں بہت زیادہ دل شکستہ, نبی کی بیٹی بیمار, اپنے بابا کے وفات کی غم میں پہلے دن بیعت کے لیے نہیں آ سکا. آج اس لیے آیا ہوں, لوگ یہ نہ کہیں علی ابو بکر کی فضیلت کو نہیں مانتا. میں ڈنکے کی چوٹ پر آیا ہوں اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں, انکا لافضل الخلائق بعد نبی اللہ. کائنات کے رب کی قسم ہے کہ زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے صدیق تجھ سے افضل کوئی نہیں ہے. عقیدہ بیان کیا علی مرتضی نے رضی اللہ تعالی عنہ. عقیدہ بیان کیا.
عقیدہ میرا یہ ہے، سب کا عقیدہ. اور یارو تعجب کی بات ہے، یہ عقیدہ جو نبی کا عقیدہ، نبی کے یاروں کا عقیدہ، نبی کے رشتہ داروں کا عقیدہ، نبی کے جانثاروں کا عقیدہ، نبی کے وفاشیاروں کا عقیدہ، نبی پہ گردن کے کٹانے والوں کا عقیدہ، نبی کے چہرہ اقدس کو اپنی آنکھوں سے بوسے لینے والوں کا عقیدہ، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں کا عقیدہ، نبی کے نیچے جھنڈے، نبی کے دامادوں کا عقیدہ، نبی کے نواسوں کا عقیدہ. آؤ سنو، حسین کا پوتا محمد باقر، جس کو وہ باقر جن کو امام معصوم کہا جاتا ہے، جن کو امام معصوم کہا جاتا ہے، پانچواں امام. دوستوں کا کتنا امام؟ پانچواں امام. پہلے حضرت علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے حضرت زین العابدین. اور زین العابدین کے بعد کون؟ باقر. ان کا عقیدہ، امام معصوم کا عقیدہ. بیٹھے ہوئے ہیں، آدمی آتا ہے، کہتا ہے حل یجوز تحلیۃ السیوف. اے امام، میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا تلوار کا دستہ سونے اور چاندی کا بنایا جا سکتا ہے؟ سونے اور چاندی کا. اب مسئلہ سن لو اپنے آپ کو اہل حدیث کے لانے والوں. آج کوئی بڑے بڑے نیک گھرانے وہ بھی اسی طرح رسم و رواج کا شکار ہو گئے جس طرح دوسرے شکار ہوئے. تمہارا شعار یہ تھا دنیا رسموں کے پیچھے چلے، تم محمد کے پیچھے چلو صلی اللہ ہو. آج تم بھی رسم و رواجوں کا شکار ہو گئے. بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، داماد کو سونے کی انگشتری سمجھتے ہیں، بڑا چودھری، بڑا ٹھیکیدار، بڑا خانزادہ، بڑا تونگر. اپنے داماد کو سونے کی انگشتری نہیں دیتے، محمد کے فرمان میں اسے جہنم کی آگ پہناتے ہو. یاد رکھو، مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا، اور اونچی بولو، مرد کے لیے سونا، مرد کے لیے سونا. کوئی مومن انگوٹھی، چھاپ، انگشتری سونے کی نہیں پہن سکتا اور نہیں پہنا سکتا، نہیں پہن سکتا اور نہیں. کوئی مومن جس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اس کو اللہ معاف کرے. مسئلے کے معلوم ہو جانے کے بعد کسی مومن کو سونے کی انگشتری پہننا پہنانا جائز، پہننے والا بھی مجرم، پہنانے والا بھی، دونوں مجرم. تو بات سن لو، اس نے مسئلہ نبی کا سنا ہوا تھا، سونا پہننا حرام. اس نے سمجھا نہ جانے اپنی تلوار کا دستہ بھی سونے اور چاندی کا بنانا جائز ہے کہ. اس نے کہا یا حضرت، علی کے پوتے سے پوچھا. اور کس سے پوچھا؟ علی کے اور نبی کے نواسے سے، نبی کے اور یاروں کے امام معصوم سے، جس کی زبان سے غلط بات نکل سکتی. کہا امام، تلوار کا دستہ سونے اور چاندی کا بنانا جائز ہے؟ امام نے جواب دیا نعم، سونے اور چاندی کا دستہ تلوار کا بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ پہنا نہیں جاتا. تلوار پہنی، اس کا دستہ سونے اور چاندی کا بنایا. کہا دلیل کیا ہے؟ ہمارا مولوی ہوتا ہے ڈانگ لے کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے، ساتھ دلیل مانگتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ ہائے، امام نے اپنا عقیدہ بیان کیا. کہا قد حلا ابو بکر صدیق صاحبہ. دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کا دستہ چاندی کا بنایا ہوا تھا. کس نے بنایا ہوا تھا؟ ابو بکر صدیق نے. اب سننے والا سنتا ہے نبی کے نواسے سے، علی کے پوتے سے، اپنے امام معصوم سے، کہتا ہے وَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ الصِّدِّيقُ، وَأَنْتَ تَقُولُ لَهُ الصِّدِّيقُ. عقیدہ سن لو،
کہا تو بھی ابو بکر کو صدیق کہتا ہے؟ تو بھی صدیق کہتا ہے؟ ہائے علی کا پوتا غصے سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہا نام الصدیق، نام الصدیق، نام الصدیق قد سماہ جدی رسول اللہ الصدیق ومن لم یکن لہ الصدیق فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. اور سن لے، میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے نام نہیں رکھا، میرے نانا محمد نے نام رکھا ہے. تکبیر، میں نہیں کہتا، میرے رسول میرے نانے نے کہا ہے. اور آگے کیا کہا؟ اپنا عقیدہ بیان کیا. آگے اپنا عقیدہ بیان کیا. کہا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا. اور کافی تیری کتاب کی روایت، میری کتاب کی نہیں، کتاب تیری. کہا وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ الصِّدِّيقُ فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا، قیامت کو جھوٹوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. عقیدہ بیان کیا. اس کا بیٹا چھٹا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پوچھا گیا کہ اے جعفر، تم جب اپنے نانا کی قبر اطہر پہ جاتے ہو، مدینے میں جاتے ہو، تو کیا کرتے ہو؟ جعفر بھی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے. فرمایا میں جب مدینے میں جاتا ہوں، سب سے پہلے اپنے نانا کی مسجد میں حاضری دیتا ہوں، رسول کی مسجد میں نفل پڑھتا ہوں. پھر کہا اپنے نانا کی قبر اطہر پہ سلام کہتا ہوں. کہا پھر کیا کہتے ہو؟ اللہ. کس کا نام لیا؟ کس کا نام لیا؟ نبی کے بعد اپنا عقیدہ بیان کیا. فرمایا نانا سے فارغ ہوتا ہوں تو اپنے بابا صدیق کی قبر پہ سلام کہتا ہوں. اس نے کہا تو ابو بکر کی تعریف کر رہا ہے؟ غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا قد ولدنی الصدیق برت ہے، جاؤ تم دکھ سے جل رہا، اور میں وہ ہوں جس کو صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. میری ماں بھی صدیق کی بیٹی، میری دادی بھی صدیق کی بیٹی، دوہرا رشتہ. اپنی والدہ بھی حضرت ابو بکر کی اولاد میں سے، اور دادی بھی، اور نہیں سمجھ آئی، ماں بھی ابو بکر کے اولاد، دادی بھی. قد ولد عقیدہ سب کا اور اتنا مسلم عقیدہ تھا جس کو اپنوں نے ہی نہیں اختیار کیا. بیگانے کافر بھی یہی سمجھتے تھے کہ نبی کے بعد اگر مقام ہے تو صدیق. اس زمانے کے کافر بھی. حدیث پاک میں آیا ہے جنگ احد کے لیے، آج سن لو ذرا مسئلے، جنگ احد کے لیے رحمت کائنات اپنے صحابہ کے لشکر کو لے کے نکلے. ابو سفیان کافروں کی فوجوں کا کماندار، سپہ سالار اپنی فوجوں، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی، لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے تیر اندازی، تلوار بازی، نیزہ زنی. کچھ لوگ کٹے، کچھ لوگ مٹے، کچھ لوگ پٹے، کچھ لوگ شہید ہوئے. افواہ پھیل گئی کہ سرور کائنات کی بھی شہادت ہو گئی. افواہ پھیل گئی. ابو سفیان ایک ٹیلے پہ چڑھا، آج حسین کی شہادت کا نام لے کر ان واقعات کو اختلافی بنا لیا گیا جن واقعات کا اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اپنوں کے نزدیک بھی مسلمان، بیگانوں کے نزدیک بھی مسلمان. ابو سفیان ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا، آواز دی ہل فیکم محمد. اور لوگوں، مسلمانوں، اگر محمد زندہ ہو تو جواب دے، اگر محمد زندہ ہو تو جواب دے. نبی کائنات خاموش ہے. حضور نے جواب نہیں دیا. اپنے صحابہ کو بھی کہا لا تجیبو، اس کو جواب مت دینا، خاموش رہو. اور دیکھنے والے دیکھ، چشم فلک گواہ ہے. ابو سفیان نے
नबी का नाम 3 मरतबा लेके पुकारा, नबी का नाम 3 मरतबा लेके पुकारा कि अगर मोहम्मद जिंदा है तो जवाब दे। जवाब नहीं मिला। काफिरों का अकीदा क्या है, उनका अकीदा भी सुन ले। नबी के बाद अबू सुफियान मक्के की फौजों के कमांडर ने फौरन बाद जिसका नाम लेके पुकारा वो अबू बकर था। फरमाया हल फीकुम अबू बकर, और अगर नबी जिंदा नहीं तुम्हारा तो अबू बकर जिंदा है। कायनात ने अबू बकर को कहा जवाब नहीं देना, चुप के रहो, खामोश रहो। सहाबा को भी कहा कि जवाब नहीं देना। उसने फिर सदाकत का कायनात के सामने इजहार किया, तीसरा नाम लिया। क्या कहा, इस जंग में नबी के चचा भी, नबी के भतीजे भी, नबी के भांजे भी, नबी के दामाद भी, अली भी मौजूद। नाम किसका लेता है अबू सुफियान? तीसरे नंबर पे नाम लिया, हल फीकुम उमर, क्या तुम में उमर है? नबी ने कहा कोई जवाब करो। जब तीनों का जवाब नहीं आया, उसने चौथे का नाम नहीं लिया। उसने कहा उमर जाओ, अगर ये तीनों मिट गए तो आज इस्लाम का बुनियाद उखड़ गई है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ भी ये समझता है कि नबी के बाद अगर मुकाम है तो किनका? सिद्दीक और फारूक का। और कहा इनका वजूद इस्लाम और इनका आदम वजूद इस्लाम का खात्मा। जब उसने इस्लाम का नाम लेके कहा लो हुबल, हमारे देवताओं की जय, सरवरे कायनात तरफ उठे, कहा अबू बकर पुकारो अल्लाह अकबर, तेरे देवताओं की जय नहीं, जय अगर है तो मेरे रब की है। उसने अबू बकर का नाम सुना, आवाज सुनी, थर्रा गया। उसने कहा अबू बकर जिंदा है तो अभी इस्लाम को मिटाया जा सकता। अपनों का भी अकीदा, बेगानों का भी अकीदा कि नबी के बाद अगर किसी की हस्ती है तो सिद्दीक अकबर की, और उनके बाद अगर फारूक आजम का, उस फारूक का, उस फारूक का, उस फारूक का कि नबी ने जिसको मुखातब करके कहा मा सलक शैतान फज्जन सलक उमर फज्जन कद, उमर तुझको रब ने ये मुकाम और हैबत बख्शी, जिस रास्ते से तू गुजर जाता है उस रास्ते से शैतान गुजरना छोड़ देता है। वो उमर, वो उमर जिसके बारे में उम्महातुल मोमिनीन इरशाद फरमाया करती थी इन्नल कुरान यंज़िलु फी बैतिना वलाकिन यंज़िलु अला राय उमर, कुरान उतरता हमारे घर के सेन में है लेकिन उतरता उमर की राय के मुताबिक। वो उमर, उनके बाद और इनके बाद अगर मुकाम है तो उस पाक बात का कि नबी ने जिसको कहा 2 बेटियां दी, कलेजा इतना ठंडा किया कि 40 रोटी को देता चला जाता, उसका जिसको कहा था अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, मैं उसकी हया का कैसे पास न करूं जिसकी हया का पास आसमान के फरिश्ते भी करते हैं। वो उस्मान जिसको एक मुकाम पे खड़े होकर नबी ने 8 मरतबा जन्नत की बिशारत दी। वो उस्मान, अगर इसी बात में लगा रहूं सारी रात बीत जाए ये बात न गुजरे, ये उम्मत का इजमाई। और यहां मसला बना लिया गया, खिलाफत हक थी दामाद का कि बेटी दी, हमने कहा अगर एक बेटी के खामद का हक थी तो फिर 2 बेटियों के खामद का हक क्यों ना बनी। लेकिन बात यह हो रही थी मसला हुसैन की शहादत का और तानो तशनी उस्मान पे, फारूक पे, सिद्दीक पे। सिद्दीक वाकया करबला से 50 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका, फारूक 40 साल पहले, उस्मान 30 वर्ष पहले। यारो इनका ताल्लुक क्या है? कहने लगे इनका ताल्लुक है। क्या ताल्लुक है? गुफ्तगू इनके बारे में कर रहे हो, ले चले हो इन पर। कहने लगे इनका ताल्लुक है। हमने कहा इनका ताल्लुक क्या है? कहने लगे इनका ताल्लुक यह है कि पहले इन्होंने हुसैन के बाप से खिलाफत छीनी,
اگر یہ حسین کے باپ سے خلافت نہ چھینتے تو پھر حسین کو خلافت وراثت میں مل جانی تھی اور کسی قسم کی جنگ کی نوبت. اب سن رہے ہو کہ بے ہوش ہو؟ کہنے لگے ان کا قصور یہ ہے مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ جناب یہ پروانہ جو جلا ہے یہ اس لیے جلا ہے کہ موم بتی بنی تھی اور موم بتی اس لیے بنی کہ موم موجود تھا اور موم اس لیے موجود تھا کہ شہد کی مکھی کا چھاتا موجود تھا اور شہد کی مکھی کا چھاتا اس لیے موجود تھا کہ شہد کی مکھی موجود تھی اور شہد کی مکھی نے موم اس لیے پیدا کیا کہ باغ موجود تھے اور باغ میں شہد کی مکھی اس لیے گئی کہ وہاں پھول موجود تھے اور پھول پہ جا کے اس نے پھول کا رس چوسا پھر واپس آئی پھر شہد کا چھتا لگا پھر وہاں سے موم بنا پھر اس کی بتی بنی پھر وہ جلی پھر پروانہ جل گیا. اس لیے قصور جو ہے وہ شہد کی مکھی کا ہے. یہ بات کہاں سے چلی کہاں تک پہنچی کہ حسین کی شہادت میں صدیق کی بات کا کہاں سے تعلق. فاروق کہہ گئے اس لیے تعلق حسین شہید اس لیے ہوئے کہ یزید نے خلافت چھینی. اگر خلافت ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے نہ چھینتے تو وراثت میں ملتی تو کسی کو چھیننے کی ضرورت نہ ہوتی. کوئی نہ چھینتا تو حضرت حسین کو خروج کی ضرورت نہ ہوتی. حضرت حسین خروج نہ کرتے لڑائی نہ ہوتی حضرت حسین شہید نہ ہوتے. اتنا لمبا قصہ. ہم نے کہا بات کو ذرا مختصر کرو. اگر وراثت کی وجہ سے ان پر اعتراض ہے کہ انہوں نے چھینی تب حسین کو نہیں ملی تو ہم نے کہا حضرت علی کو تو خلافت ملی تھی اس وقت صدیق و فاروق و عثمان بھی موجود نہیں تھے پھر ان کی وراثت میں حسن کو بھی اور سمجھ لو گل کہ نہیں ان کی یہ ذرا یاد کر لو شاید بقید زیست یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائے ہم بڑی تقریریں سنو گے خدا کے فضل و کرم سے پھر ایسی بات کبھی نہ سنیے گا. یاد کر لو کہتے ہیں نا سنیارے دی ٹھک ٹھک سے لوہار دا ٹھا. یاد کر لو بات کو بات کہاں سے بنائی کہاں لے گئے. ہم نے کہا ادھر آئے دل بر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تو ذرا قریب تو آ سن تو صحیح. اگر مسئلہ وراثت کا تھا تو حضرت علی کو خلافت ملی کہ نہیں ملی پھر وراثت میں حسن کو ملی کہ نہیں. اور حسن تمہارا امام معصوم حسن امام معصوم اور بات کرتے ہو تو صدیق کے خلاف کیوں کرتے ہو حسین کے بڑے بھائی کے خلاف کیوں نہیں کرتے جس نے ملی ہوئی اٹھا کے معاویہ کو دے دی تھی جس نے ملی ہوئی اٹھا کے بات اگر کرنی ہے پرانی کیوں کرتے ہو تازی کیوں نہیں کرتے. تازی کرو. اور دین اس طرح کے حسین بھی ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہما. جاؤ ایک حوالہ میں نے اس دن دھرم پورے کی مسجد میں دیا تھا اور یہ بات کہی تھی. آج لاہور کے اندر لاہور کا رہنے والا ہوں جموں سے نہیں آیا. کیوں بھائی اگو کیوں نہیں آیا کسی پنڈو لاہور میں رہتا ہوں. لاہور میں زندہ دلوں کا شہر عالموں کا شہر فقیہوں کا شہر خطیبوں کا شہر ذاکروں کا شہر واعظوں کا شہر. جاؤ کسی ماں کے لال کو کہو حوالہ غلط ثابت کر دے. کعبے کے رب کی قسم ہے جب تک زندہ رہوں گا تقریر نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر جاؤ اور حوالہ بھی سنی کتاب کا ہو تو گردن کٹانے کے لیے تیار. حوالہ بھی شیعہ کتاب کا حوالہ بھی شیعہ کتاب کا تیری کتاب کا حوالہ. اگر حوالہ غلط ساری
پوری زندگی تقریر نہ کروں گا، اور اگر حوالہ ٹھیک یا اپنی کتاب کو جلا ڈال یا اپنے گندے عقیدے کو جلا ڈال۔ آ جا، آج مسئلہ حل ہو جائے، معاملہ ختم ہو جائے۔ تیری کتاب رجال کشی، تیری کتاب رجال کشی کہاں کی چھپی ہوئی؟ کربلا کی۔ کہاں کی چھپی ہوئی؟ کربلا کی۔ چھاپنے والا کون؟ شیعہ پریس۔ چھاپنے والا کون؟ شیعہ پریس۔ اس کو ایڈٹ کرنے والا، ترتیب دینے والا کون؟ شیعہ امام۔ کتاب کب کی؟ 1100 سال پرانی۔ کب کی کتاب؟ 1100 سال پرانی کتاب تیری، پریس تیرا، کاتب تیرا، سیاہی تیری، الفاظ تیرے، حروف تیرے، عبارت تیرے، زبان میری، عقیدہ میرا۔ سن لے کیا کہا۔ یہ کتاب عربی کی، ایک کتاب فارسی کی، ایک کتاب حیات کی، ایران کا، دو کتابوں کا حوالہ۔ حسن حسین کے ساتھ اپنے کمانڈر ان چیف قیس بن سعد کے ساتھ آئے، معاویہ کو خط لکھا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معاویہ جنگ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، جنگ بند کر دو، صلح کر لو، میں صلح کے لیے تیار۔ حضرت معاویہ نے حضرت حسن کو خط لکھا، رضی اللہ تعالی، اور پڑھے لکھے آؤ کچھ لوگ، کوئی بینک کا کام کرنے والا بھی ہے، چیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک چیک کو کہتے ہیں بلینک چیک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلینک چیک۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جنہ مرضی لے لو، جو مرضی لے دیتے ہیں۔ ہم نے مسجد اللہ کے بدل سے بنانی شروع کی ہے، انشاءاللہ العزیز دعا کرو اللہ مکمل کروا دے۔ 1 ایکڑ وہابیوں تمہارے لیے زمین لی ہے، 1 ایکڑ مسجد کے لیے شادمان کے اندر۔ ہم نے کہا کہ لوگ تھک گئے ہیں چینیا والی مسجد میں ٹکرے مار مار کے، اب مسجد انشاءاللہ 70 لاکھ روپے کی لی ہے جگہ، دعا کرو اللہ مکمل کروا دے۔ سن لو ذرا بات، اور آج چودھری صدیق بھاگ گیا، نہیں تو اس سے بھی لاکھ روپے چندہ لے کے جانا تھا۔ سن لو ذرا بات، کہا ایک دوست کے پاس ہم گئے، ہم نے کہا مسجد لی ہے، کیا دینا ہے؟ اس نے سادہ چیک سامنے رکھ دیا، سادہ چیک، اللہ اس کو خوش رکھے۔ کہا جی جو جی چاہے آپ بھر لیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کہیں جی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو آپ کی مرضی میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلینک چیک، سادہ چیک۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا بلینک چیک اگر کسی نے دیا تو امیر معاویہ نے دیا، اور لیا تو حضرت حسن نے لیا۔ یاد رکھنا بات کو، لکھ لو۔ لاہور میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی ماں کا لال تردید کرنے کی جرت کرے، یا ہم نہیں یا وہ نہیں، یا اپنا کرے باچاک یا دامنے یس باچاک، سامنے آ کے بات کرو۔ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، بات تو کرو۔ سب سے پہلا بلینک چیک لکھنے والا امیر معاویہ، دینے والا امیر معاویہ، لینے والا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا معاویہ صلح کر لو، کہا صلح کے لیے تیار ہے۔ کہا میں اصل کہتا ہے صدیق، فاروق، عثمان، انہوں نے چھینی۔ حسن کے بھائی حسین کی بات کیوں نہیں کرتا؟ خود حسین کی بات کیوں نہیں کرتا رضی اللہ تعالی؟ حسین ساتھ ہے۔ حسن نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہو کے تیری امامت کی بیعت کرتا ہوں، تیری امامت کی بیعت کرتا ہوں، میری شرائط مانو گے کہ نہیں؟ حضرت معاویہ نے بلینک چیک لکھا، کہا اگر تم اس کے لیے تیار تو میں بلینک چیک دینے کے لیے تیار، جو شرط لکھو، بغیر دیکھے ماننے کے لیے تیار، بغیر دیکھے ماننے کے لیے۔ ہائے حسن، تیری قبر پہ رب کی کروڑوں رحمت ہے، تو نے چیک پہ کیا لکھا؟ بڑی شرطیں لکھی۔ ہائے، اور جا
ملا باقر میتی سے جا کے پوچھ کیا لکھا. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ وعدہ کرو. کیا وعدہ کروں؟ کہ تم حکومت کرتے ہوئے وہ طریقہ اختیار کرو گے جو صدیق و فاروق نے اختیار کیا تھا. نعرہ تکبیر، جان رسالت زندہ باد، جان صدیق زندہ باد، علامہ احسان ظہیر زندہ باد. وہ طریقہ اختیار کرو گے جو صدیق و فاروق نے. ہائے ان کی بات کرتا ہے. حسین سے ذرا پوچھ اگر انہوں نے خلافت چھینی تھی تو ان کی روش اور ان کے طریقے کو حسن نے معاویہ کے لیے شرط قرار کیوں دیا؟ ایک بات، اور یہ میری اصل بات نہیں، بات اصل آگے آ رہی ہے. معاویہ نے کہا منظور رضی اللہ تعالی. منظور ہے، جو کہتے ہو منظور، یہ شرط ہے. یہ کہا منظور. کوفے کی مسجد میں بلایا، وہ مسجد جو علی کی مسجد تھی، وہ مسجد جو علی کی مسجد تھی. حسین ساتھ ہے، حسن کا کمانڈر ان چیف قیس ابن سعد ابن عبادہ ساتھ ہے. امیر معاویہ منبر پہ بیٹھے، اللہ کی حمد و ثنا کی، سرور کائنات پہ درود و سلام بھیجا، صلح کی بیان کی خوبی، پھر حضرت حسن کی تعریف کی. اس نے صلح کی، میرے ہاتھ سے بیعت کی، مجھ کو اپنا امام مانا، خود منبر سے نیچے اترے. کہا حسن اب اپنا موقف تم بیان کرو، اور تیری کتاب رجال کشی، تیری کتاب حیات القلوب، دونوں نے لکھا. حضرت حسن منبر پہ چڑھے، خدا کی حمد و ثنا کی، رسول پہ درود و سلام ہے، کائنات کو مخاطب کیا، اپنے ساتھیوں کو کہا لوگوں سن لو، میرے باپ کے بعد تم نے مجھ کو خلیفہ بنایا تھا، آج میں اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں امیر معاویہ کو خلیفہ مانتا ہوں. امیر معاویہ کو خلیفہ اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. حسن نیچے اٹھے، کہا حسین اوپر چڑھو. حسین اوپر چڑھے، معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کی. کہا جس طرح میرے بھائی حسن نے معاویہ کی بیعت کی میں نے بھی کی ہے. پھر کمانڈر ان چیف کو حکم دیا. اس نے ذرا گریز کیا، لڑنے والا آدمی تھا. کہا کیا کروں؟ حسن کی طرف دیکھا، حسن نے کہا بیعت کرو. حسین کی طرف دیکھا، حسین نے کہا باجے فإنہ امامی. اور حسین کا بھائی حسن، ان کی موجودگی میں حضرت حسین فرماتے ہیں اپنے بھائی کے کمانڈر ان چیف کو، کون؟ فباجے فإنہ امامی. میری طرف کیا دیکھتے ہو؟ اٹھو، امیر معاویہ کی بات کرو، یہ میرا بھی امام ہے، میرے بھائی کا بھی امام ہے. اگر خلافت کے چھننے کی بات کریں تو صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟ پہلے حسن و حسین سے خود کو پوچھو کہ تم نے اپنے گھر کی خلافت امیر معاویہ کو کیوں دی تھی؟ کیوں؟ اب بولو کیوں دی تھی؟ ان سے بات کیا کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ حسین کی شہادت کا فاروق اور صدیق کی خلافت سے کوئی تعلق نہیں. اگر تعلق ہوتا تو پوچھنے والا پوچھتا. اگر صدیق اور فاروق اور عثمان تیرے بابا کی خلافت کے چھیننے والے تھے تو تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی خلافت کو امیر معاویہ کو کیوں عطا کیا تھا؟ ان کی بیعت دور کی بات کیوں کرتے ہو؟ پہلے قریب کی کون کرتے؟ اور پھر سن لو، بات بڑی لمبی ہے انشاءاللہ. اس دن وہاں 1.5 گھنٹہ بات کی، اب 1.5 گھنٹہ یہاں ہو گئی. کوئی 4 دنوں کے بعد کسی تیسری گلی میں کرنا، باقی مسئلہ وہاں بیان کر دیں گے انشاءاللہ. سن لو بات ذرا، مختصر بات بتلایا جاتا ہوں. اگر صدیق و فاروق و عثمان نے علی کی خلافت چھینی ہوتی، علی کی خلافت چھینی ہوتی، اور بولو علی کی خلافت چھینی ہوتی، تو جو کام بیٹے نے کیا ہے وہ باپ کیوں نہ کرتا؟ جو کام بیٹے نے کیا ہے وہ باپ کیوں نہ کرتا؟ اور باپ تو شیر خدا تھا، باپ تو حیدر کرار تھا، باپ تو فاتح خیبر تھا، باپ تو سارے ملک تھا، اور باپ وہ تھا جس کی بات آج نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ
واللہ لو اجتمع العالم کلہ لمستو حشت ولا علیہ، میں علی وہ ہوں، اگر ساری کائنات ایک طرف ہو میرے دل میں ان کی رسی برابر خوف کی بات نہیں ہوتی۔ علی اگر اس کی خلافت چھینی کہ تو وہ بات کر رہا ہے جو علی نے بھی، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں، مان لو اگے سوائے ففی کٹن، اور اردو میں کیا کہتے ہیں، مدعی سست اور گواہ، اور یہاں تو مدعی ہے ہی کوئی نہیں، یہاں تو مدعی ہے ہی کوئی نہیں۔ اور سن لو اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ترتیب جو رب نے نبی کے خلفاء کو عطا کی اس میں بندوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، اگر ترتیب بخشی تو عرش والے نے خود بخشی تھی، اس کائنات کی حفاظت کے لیے۔ اور انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، قرآن کی آیات اور کائنات کی صداقتیں اور عقلی تمام دلائل اگر تائید کرتے ہیں تو یہ صدیق کی خلافت کی، فاروق کی خلافت کی، عثمان کی خلافت کی، اور اسی ترتیب کی تائید کرتے ہیں جس ترتیب سے اللہ نے میرے آقا کے بعد ان کو خلیفہ بنایا تھا۔ تمام عقلی دلائل، اس لیے کہ تیرا عقیدہ یہ ہے کہ